अस्सलाम वालेकुम। सूरत अल-बक़रा का रुकू नंबर 26, पारा नंबर 2 का रुकू नंबर 10, आयत नंबर 211 से 216, इन 5 आयतों को इस रुकू में आज आप स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले अब देखिए 211 आयत का मज़मून, जिसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ज़वाल की वजह ये बताई है कि वो अल्लाह की नेमत को तब्दील कर देते थे, यानी अल्लाह ताला के अहकाम जो अल्लाह ताला ने उनको दिए हैं उन पर अमल नहीं करते थे, और जो अल्लाह के वाज़े बय्यिनात थी उसको तब्दील कर दिया करते थे। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने फिर उनको उनकी नेमतें उनसे वापस ले लीं। फिर 212 आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि दुनिया की ज़िंदगी काफिरों को बहुत ही प्यारी और खुशनुमा लगती है, और वो मोमिनों को मजाक उड़ाते हैं उनकी सादगी की वजह से, उनका कि वो दीन के मामलात में आगे होने की वजह से दुनिया को छोड़ गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन काफिरों से ऊपर होंगे क़यामत के दिन। 213 आयत में फिर अल्लाह ताला ने बताया कि लोग एक ही उम्मत पर थे, लेकिन उम्मत वाहिद की वहदत का शराज़ा बिखर गया। जैसा कि हमें पता है कि तमाम लोग दीन इब्राहीम और दीन तौहीद और दीन हनीफ पर थे, लेकिन जब उन्होंने दीन के मामलात में इख्तलाफ किया और इख्तलाफ को इतनी हवा दी कि हसद, बुग़ज़ और बगावत की वजह से, दूसरे अदम बर्दाश्त की वजह से फिर उम्मत वाहिद की वहदत का शराज़ा बिखर गया। आयत नंबर 213 में अल्लाह ने इत्तेहाद उम्मत का फार्मूला दिया। वो क्या है? टॉलरेंस, रवादारी और किताबुल्लाह की तरफ और अल्लाह की तरफ रुजू। किताबुल्लाह की तरफ रुजू दर हकीकत अल्लाह की तरफ रुजू है। जो अगली आयत में मज़मून है उसमें 214 आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि जन्नत में जाने का रास्ता मुश्किलों से, बास, ज़रर और ज़िलज़ाल से भरा हुआ है, इसलिए जन्नत में जाने के लिए देयर इज़ नो रॉयल रोड टू जन्ना। आपको एक कांटों भरे रास्ते से गुजरने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होना है। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तरगीब दिलाई कि अपने करीबी अपने रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, वालदैन, मुसाफिरों सब पर ख़र्च करें, क्योंकि ख़र्च करना इंसान के अंदर की जो एक लालच के जज्बात होते हैं, जो एक लो एहसासात होते हैं उसके अंदर, सिर्फ़ अपनी ज़ात के बारे में, वो उसको ख़त्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर 216 जो आखिरी आयत है इस रुकू की, इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर क़िताल को फ़र्ज़ का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कहा कि तुम्हें क़िताल तो फ़र्ज़ है, लेकिन तुम्हें अल्लाह के रास्ते में या अपनी कंफर्ट जोन से निकलना बहुत नागवार गुजरता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया हो सकता है कि कोई चीज़ जो तुम्हें अच्छी लगती हो लेकिन तुम्हारे लिए वो दुरुस्त ना हो, और हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हें बुरी लगती हो और तुम्हारे लिए वही अच्छी हो। तो इसलिए अल्लाह की विज़डम पे भरोसा करो, क्योंकि अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। जी हम 211 आयत से आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। सवाल कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल कीजिए बनी इसराइल से, कम किस कदर आतैना हम दी हमने उनको, मिन से आयतिन निशानियाँ, बय्यिनातिन खुली, हमने उनको किस कदर खुली निशानियाँ दी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को, वो कौम थी जिसको कि अल्लाह ताला ने उनके मुतालबों पर हर चीज़ नवाजता गया। अल्लाह ताला की अगर आप पहले पारे को इसमें पढ़ें तो सारी इसमें तफसीलात आपको याद आ जाएंगी कि अल्लाह ने उनके सरों पर साहिबान बनाया, अल्लाह ताला ने उनको खाने के लिए मनो सलवा दिया, फिर उनको एक चट्टान से 12 चश्मे फोड़ दिए, फिर अल्लाह ताला ने उनके मुतालबे पर उनको कोहे तूर पर बुलवाया, फिर अल्लाह ताला ने उनसे गुफ्तगू फरमाई, फिर उनको ज़िंदा करने के बाद, मुर्दा करने के बाद ज़िंदा किया, और उसके बाद फिर हज़रत मूसा को यद बैज़ा दिया, उनको असा दिया। जब शरीयत अल्लाह ताला ने उनको दी तो अल्लाह ताला ने उनको अपने वक़्त के बादशाह फ़िरऔन के ख़िलाफ़ मुकम्मल हुज्जत दी। तो इतनी निशानियाँ अल्लाह ने बनी इसराइल को दे रखी हैं, खुली निशानियाँ, यानी ऐसी नहीं कि कोई हिडन है, ये सामने खुली हैं। और जो कोई तब्दील कर डाले, बदल, देखें ना उर्दू में भी हम कहते हैं बदल दे, अल्लाह की नेमत को किस चीज़ से उन्होंने बदला, यानी अल्लाह की शरीयत, अल्लाह की नेमत, अल्लाह की हदायत होती है। तो जब अल्लाह ताला की हदायत आ गई तो उस हदायत को उन्होंने ख्वाहिश नफ्स से और इल्म की बजाय उन्होंने ख्वाहिश के रास्ते का इंतखाब किया, और अल्लाह के हुक्म की फरमा बरदारी की बजाय अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह की नेमत को, अल्लाह के फ़ज़ल को जो अल्लाह ने उनको दिया था उसको उन्होंने तब्दील कर डाला। इसके बाद कि उसके पास आ चुकी, फ़इन्नल्लाह, तब बेशक अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब, सख्त अज़ाब करने वाला है। बनी इसराइल से पूछ। बनी इसराइल अल्लाह ताला ने कहा है, जैसे हम कहते हैं ना कि जब कोई मुकर जाए कि ये चीज़ तो मैंने की नहीं, मेरे पास नहीं, तो हम उसको शर्मिंदा करने के लिए कहते हैं भाई उसको मेरे मुंह पे लाओ,
میرے سامنے بٹھا کے ذرا بات کرو، میں پوچھوں اس کو کہ یہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ ایک اسپرٹ ہے کہ بنی اسرائیل سے ذرا کہو کہ کیا تم فیس کر سکتے ہو اس چارج شیٹ کو، اتنی نعمتیں اور اس کے بعد اس نعمتوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا تھا. تو پھر اب کیا ہوگا، ان سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو، تو پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے. اب یہی ہے کہ وہ بندہ اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس غلط روش پہ اس کو کیا سزا دیتے ہیں. اگلی آیت 212. زینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزین کر دیا گیا. زینت بھی لفظ یہیں سے نکلتا ہے، خوبصورت کر دینا، بیوٹیفائی کر دینا. مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا کس چیز کو، الحیات الدنیا، دنیا کی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو. اب اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ دنیا کی زندگی کو بڑا ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کے لیے بڑی پلاننگز کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو دنیا میں ایکسل کرنے کے لیے بہت زیادہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو دنیا کی زندگی بڑی پیاری لگتی ہے اور اس میں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور اب اس دوڑ میں یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ وہ دنیا کی دوڑ میں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، ہلکان کر رہے ہیں، لیکن ایک درجہ آگے چلے جاتے ہیں کہ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، مِنَ سے الَّذِينَ، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے. لیکن جو مومن ہیں چونکہ ان کے فوکس میں دنیا اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی آخرت رکھتی ہے، اس لیے وہ دنیا کی کچھ ترقیوں پہ، دنیا کے کچھ لکس پہ، دنیا کے کچھ اچیومنٹس پہ، اکمپلشمنٹس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے. تو جو یہ دنیا دار لوگ ہیں یہ پھر آخرت کی اورینٹڈ لوگوں کو، دنیا اورینٹڈ ورسز آخرت اورینٹڈ، جو دنیا اورینٹڈ لوگ ہیں پھر وہ آخرت اورینٹڈ لوگوں کو نشانہ تضحیک بناتے ہیں. آپ دیکھیں ان کی ٹرولنگ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ. آج کے دور میں بھی کوئی اگر حجاب پہن رہی ہے، نقاب پہن رہی ہے، کوئی خاتون مسلم اگر کوئی اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو ان کی ٹرولنگ کریں گے. بالکل ہر چیز میں یہی چیز چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوا، پرہیزگاری کی، فوقہم، وہ ان سے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. اللہ، اور اللہ یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر ساتھ، بغیر حساب، حساب کے. تو اللہ نے بھی یہ بتا دیا کہ مومنوں جو آخرت اورینٹڈ لوگ ہیں وہ دراصل آخرت میں ان کافروں سے اوپر ہوں گے. دنیا میں یہ ان سے نیچے ہیں تو آخرت میں یہ ان سے اوپر ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تسلی اور تشفی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کے لیے دنیا کی قربانی دے دیتے ہیں. اور دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، لیکن وہ قربانی جو آپ نے اللہ کے دین کے لیے دی وہ کبھی رائگاں نہیں جائے گی. آیت نمبر 213 پہ آ جائیے. کان آتے الناس، لوگ، اللہ فرماتے ہیں کان الناس، لوگ تھے، امت واحدہ، ایک ہی امت. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک 10 قرن تھے، اور اس دوران سب لوگ توحید پر قائم تھے. پھر آہستہ آہستہ حضرت نوح کی قوم میں بت پرستی کا آغاز ہوا. ود، یعوق، یغوث اور نصر، اس نام کے کچھ بزرگ تھے جن کے مورتیاں انہوں نے بنا کے رکھی تھیں، اور اس کے بعد پھر وہ ان کے سامنے مجاور بن کے بیٹھتے تھے اور ان کو چڑھاوے چڑھاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی ہٹ درم قوم، یہ ایسی قوم تھی جو بہت ہی ہٹ درم قوم تھی. تو لوگ تھے امت واحد، اور پھر انہوں نے اپنے آپ میں اختلافات کیے، شرک کیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فبعث، پس بھیجا اللہ نے نبیین، نبیوں کو. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وارن کرنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ ایسے میسنجرز بھیجے جو کہ وہ مبشرین، ان کو خوشخبریاں سناتے تھے، ومنذرین، اور ان کو ڈراتے تھے، اور وانزل، اور اللہ نے نازل کیا، معہم، ان کے ساتھ، الکتابہ، ایک کتاب. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، برے راستے پر چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنے ان بھٹکے ہوئے بندوں کے لیے نبی بھیجے، ان کے ساتھ کتابیں اور شریعتیں بھیجی، ان کو نبیوں کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب کو حق کے ساتھ اللہ نے نازل کیا، لیحکما، تاکہ وہ حکم بنا لیں، تاکہ وہ ثالث بنا لیں اپنے معاملات میں، فیصلہ کر لیں، بین الناسی، لوگوں کے درمیان، فیما، اس میں جو اختلاف انہوں نے اختلاف کیا، فیہی، اس میں، جس چیز میں ان سب لوگوں نے مل کر اعتراض کیا ہے، اختلافات کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا حل کیا ہے، کتاب و سنت کی طرف رجوع.
کتاب اللہ کی طرف رجوع. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَخْتَلَفَ اور نہیں اختلاف کیا فیہ اس دین کے راستے میں الا مگر الذین وہ لوگ جن کو اوتو دیا گیا جن کو دی گئی من بعد بعد ما جو جاءت تو آئے ان کے پاس واضح احکامات بغین بینہم آپس کی سرکشی کے. تو امپورٹنٹ ورڈز ہیں اس میں کہ اگر کچھ لوگ دین کا علم ہونے کے باوجود غلط راستے پر چلتے ہیں تو وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ بغاوت پر، وہ حسد پر، وہ انات پر، وہ دشمنی پر اتر آئے ہیں، اور وہ دشمنی کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی کسی اچھائی کو اکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ آپس کی ضد تھی کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے فرقہ واریت پروان چڑھتی ہے جب فیصلوں کے لیے کتاب اللہ کی طرف اور سنت رسول کی طرف رجوع نہ کیا جائے بلکہ اپنے اپنے فرقے اور کے بڑے بزرگوں کی قول کو راجح سمجھا جائے. تو اللہ نے فرمایا ان کی آپس کی ضد تھی. فہد اللہ تو ہدایت دے دی اللہ نے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے لما لیے اس کے جو اختلاف انہوں نے اختلاف کیا فی اس میں، یعنی مومنوں کو پھر اللہ نے ہدایت دے دی، ان کے اختلافات سے نکلنے کا راستہ سجھا دیا. تو اس سے ہم نے جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ریلیجیس ٹالرنس کا کلچر ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ کا ریلیجیس ٹالرنس کا کلچر نہیں ہے تو پھر تو آپ اختلافات کو ہوا دیتے دیتے اپنی ہی امت کی فرقے اور اپنی ہی امت کے گروہ بنا دیں گے. تو اللہ کو یہ چیز نہیں پسند، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو حق کے راستے پر چلتا ہے. یعنی حق کا راستہ تو ہر کوئی اپنے طور پہ سمجھتا ہے ہم حق کے راستے پر ہیں، حق کا راستہ ہے کتاب اللہ کا راستہ، اور انہوں نے اختلاف کیا اس میں فیہ اس میں من الحق کی حق سے باذنہ اس کے حکم سے، یعنی انہوں نے اللہ کے حکم سے اس میں پوری طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری احکامات دیے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ احکامات ان کے پاس تھے انہوں نے اس میں اختلاف کیا. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے من یہدی اللہ اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے الی طرف صراط راستے مستقیم سیدھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ کی مرضی ہے کہ جب آپ اختلافات میں لڑ کر الجھ کر ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہوں گے، گالم گلوچ کر رہے ہوں گے، تو پھر آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور اللہ ہی چاہے تو راہ مستقیم کے راستے کی ہدایت مل سکتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کو نہیں مل سکتی. اس لیے اللہ سے راہ مستقیم کی ہدایت مانگیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات اگلی بات میں آیت نمبر 214 میں فرمائی ام حسبتم کیا تم نے سمجھ لیا ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، ولما حالانکہ نہیں یاتکم آئی تمہارے پاس مثال الذین ان لوگوں کی جو خلو من قبلکم وہ تو تم سے پہلے گزر چکے، مستہم البأساء والضراء ان کو پہنچی ہر طرح سے سختی اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے. جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تو اس وقت بھی مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ ساتھ بیرونی خطرات کا بھی سامنا تھا، تو بڑی تکلیف دہ سچویشن تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت خباب بن ارت نے آ کے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدلے. تب اللہ نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا خباب یاد رکھو کہ تم جلدی کر رہے ہو، تم میں سے پرانے وقتوں میں ایسے بھی کچھ لوگ تھے جن کو زمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کر دیا جاتا تھا اور پھر اس کا سر سے لے کر اس کے پاؤں تک چیر دیا جاتا تھا اور وہ اف نہیں کرتا تھا. اور یہ ہے وہ اللہ والے لوگ. حضرت خباب نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا تو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت نوچا جاتا تھا، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا جب صنعاء سے حضرموت تک ایک سوار سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، لیکن یاد رکھو کہ سے پہلے جو اس دین کے اس بینیفٹس کا فائدہ اٹھائیں گے ان کو بڑی سختیاں، بڑی تکلیفیں، بڑی پریشانیاں جھیلنی ہوں گی. تو یاد رکھیے جنت کا راستہ آسانی سے نہیں ملتا. جنت کے راستے میں چلنے کے لیے پوری جان لگانی پڑتی ہے، سختی سے، تکلیف سے، بھوک سے، پیاس سے، پریشانی سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اور پھر
یا اور وہ لوگ جو ایمان لائے حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہنے لگے اللہ اور رسول والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہیں معہو اس کے ساتھ متا کب ہوگی نصر اللہ اللہ کی مدد، وہ پھر اتنے بے بس ہو گئے کہ اپنے دل میں بھی اور دعاؤں میں بھی مانگتے رہے اللہ تیری مدد کب آئے گی، اللہ تیری مدد کب آئے گی. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی آخری حد تک آزماتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بس آیا ہی چاہتی. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری مدد ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے، دا فلسفی آف پین، دنیا کی زندگی میں رہ کر جنت کے حصول کی کوشش کرنی ہے تو پھر تو اس چھلنی سے گزرنا ہوگا، اپنی امپیورٹیز کو صاف کرنا ہوگا اور صاف ستھرے طریقے سے آپ آگے موو کریے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونکا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اے نبی، ماذا کیا وہ ينفقون وہ خرچ کریں، کل آپ فرما دیجئے ما جو انفقتم تم خرچ کرو گے من خیرن کسی خیر سے فللوالدین تو والدین کے لیے ہوگا اور اقربین کے لیے ہوگا والیتاما اور یتیموں کے لیے ہوگا والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہوگا وابن السبیل اور مسافروں کے لیے وما اور جو کوئی بھی تفعلوا تم کرو من خیرن بھلائی سے کچھ بھی کام فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا رحیم بہت علیم علم رکھنے والا ہے. اب یہاں پر چونکہ پیچھے آپ نے پڑھا یہود و نصارہ کی بری بری عادتیں بنی اسرائیل کے، تو اس کی سب سے بیسک ریزن کیا تھی؟ ان کی لالچ تھی پیسے کی. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پیسے کی لالچ سے آزاد کرنا چاہتا ہے، لالچی اور لوٹنے والا ذہن نہیں بلکہ سیلف لیس، دوسروں کو دینے والا ذہن. تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ مراتب ہوں گے، آپ نے اپنے مال میں سے اپنے والدین پر سب سے پہلے خرچ کرنا ہے. اس میں جو ترتیب ہے امام زہری فرماتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں والدین پر، پھر قرابت دار جو بھی ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، اس کے بعد آپ کے یعنی کہ جو جتنے قریبی رشتے ہوں گے ان پر سب سے پہلے آپ خرچ کریں اور اپنے مال سے ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یتیم اور مساکین اور مسافر ان پہ بھی خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا کہ اپنے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور خیر سے خرچ کرنا. اب اس میں مال نہیں خالی آ جاتا، اس میں آپ کی جسمانی طاقت، آپ کا وقت، ہر وہ خیر جو اللہ نے آپ کو دے دی ہے اس کو اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہی چلے جانا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتائی اور یہی بات ہمیں سمجھائی ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھ کر ہی قرآن کو سمجھنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتبہ تم پر فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر قتال اللہ کے راستے میں قتال کرنا یعنی جنگ کرنا، وہوا کرہ لکم اور وہ تمہیں ناپسند ہے. کیونکہ جب مسلمانوں کی تحریک کا آغاز ہوا تھا تب مسلمانوں کو ریٹیلیٹ کرنے کی اور جواب دینے کی بھی اجازت نہیں تھی، مسلمانوں کو صرف صبر کرنے کا حکم تھا. لیکن اب مسلمان چونکہ تھوڑے سے پاور میں آ چکے ہیں اور مسلمانوں کا ایک سینٹرل فورس اکٹھی ہو چکی ہے، اس لیے اب مسلمانوں پر ڈیفنس وار جو تھی وہ لازم کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی ڈیفنس کے لیے تم وار کر سکتے ہو، لیکن یہ قتال ابھی بھی کچھ مسلمانوں کو ناگوار تھا کیونکہ قتال ایک بہت بگ آزمائش ہوتی ہے. اس میں آپ کی بے آرامی بھی ہے، آپ کا کمفرٹ زون سے نکلنا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پریپریشن بھی ہے، اور یہ سب ناپسندیدہ چیزیں ہیں. انسان طبیعتاً سہل پسند واقعہ ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا کمفرٹ زون چھوڑو. اور ہو سکتا ہے کہ یہ کمفرٹ زون چھوڑنا تمہارے لیے کبھی کبھی کہ ڈیفیکلٹ بھی ہو. ایسا ہو سکتا ہے ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو، تم کسی چیز کو مکروہ جانو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، واہوا اور وہ خیرن بہتر ہو لکم تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چیزوں میں اصل حقیقت سامنے سے کچھ ہوتی ہے اور وہ حقیقت میں کچھ ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی چیز دیکھنے میں تمہیں اچھی لگ رہی ہو لیکن اپنے انجام کے اعتبار سے اچھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. یعنی کوئی چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے اچھی نہیں، کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے اچھی ہے. مثال دے دیتی ہوں آپ کو، دوا کھانا کس کو پسند ہے؟ کڑوی کسیلی دوائیاں، لیکن اس کا نقصان نہیں فائدہ ہے. تو اس لیے وہ چیز جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے وہ اگرچہ کہ اس وقت آپ کو کرنی مشکل ہے لیکن اس کو کر گزرنے میں ہی بھلائی ہے. تو اس آیت سے ہم نے سیکھا یہ کہ اللہ کے راستے میں قتال ضروری ہے، اور یہ اس وقت اور اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے جب مسلمانوں کو سیلف ڈیفنس کرنی پڑے، کیونکہ اس وقت پھر مسلمانوں کی کہ عزت نفس پہ یہ حملہ ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس
آپس میں مل کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں. اور پھر دوسری چیز جو یہاں سے ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ زندگی میں کچھ بھی بگ اچیومنٹ کے لیے آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑتا ہے. آپ کو وہ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے جو کہ آپ جس میں بڑے کمفرٹیبل تھے. آپ نے اگر کوئی ڈگری لینی ہے کسی یونیورسٹی سے تو آپ سارا دن سوئے نہیں رہ سکتے. آپ 12 بجے تک اپنے بستر پہ نہیں سوئے رہ سکتے. آپ کو اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اسی طریقے سے آپ کی اور بہت سی زندگی کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. جیسا کہ ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے, اس کو میٹھا تو بڑا پسند ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیتے. تو کوئی چیز جو اس کو اچھی لگتی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے بری ہے تو اس کو چھوڑ دینے میں ہی عافیت اور بھلائی ہے. یہاں پہ آ کر ہمارا 10 رکوع الحمدللہ دوسرے پارے کا اور سورۃ البقرہ کا رکوع 25 مکمل ہو گیا الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. السلام علیکم.